अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। और नाजरीन, तकरीबन गुज़िश्ता 18-19 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉलर आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जहाँ साफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियन, फ़नकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिससे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी फ़ायदा उठाएं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात आपने सुनी, अब सुनिए एक खूबसूरत सा ऐड। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, और प्लेजेंट ट्रैवल के पास जाइए। हज का सीज़न शुरू हो चुका है, उम्रे कीजिए, हज कीजिए, और पाकिस्तान के लिए वेकेशन पैकेजेस भी इनके पास बड़े अच्छे मौजूद हैं। और हज और उम्रे के हवाले से भी पैकेजेस मौजूद हैं, तो ज़रूर इनके पास जाइए। सफरी दस्तावेज़ात के का बिल्कुल ख्याल रखते हैं ये, और बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस देते हैं। तो इनका खूबसूरत सा एक ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस, और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और हमारे एक खूबसूरत से बड़े प्यारे से दोस्त एजाज साहब भी हैं। बहुत साउंड, अगर आपको साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, किसी आपको फनकार की ज़रूरत है, तो कांटेक्ट कीजिए एजाज साहब से, और आपको बड़ी अहम जो हमारे फनकार हैं उनकी मालूमात भी फराम करते हैं कि वो किस तरह आए फील्ड के अंदर, और बड़ी हेल्प आउट आपकी करते हैं। तो प्लीज़ एजाज साहब से भी कांटेक्ट कीजिए, और प्लेजेंट ट्रैवल से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको यकीनन सफ़र करना होता है, हज उम्रे के हवाले से पैकेजेस भी इनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद हैं, उन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में एक तहकीकी मकाला लिखा इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर। बड़ी तहकीक की उन्होंने, और वो बहुत दुनिया भर में वायरल हुआ, उसकी PDF फाइल भी बनी, और जहाँ जहाँ लोगों ने पढ़ा, उनको दाद दी, और बड़ी अहम तहकीक थी उस पर। तो बाद में उनके कारकुनान और उन्होंने
اس تحقیق کو کتابی شکل دی، اور کتابی شکل دی پچھلے حال ہی میں، اور اپریل 26 کو ایک سادہ سی تقریب رونمائی بھی ہوئی تھی اس کتاب کی. تو الطاف حسین صاحب کی یہ کتاب ہے ناظرین، جو انہوں نے آپ میری اسکرین پر آویزہ ہے ان کی کتاب، جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع آج کا چل رہا ہے، جس میں ہزاروں نوجوان، بزرگ، خواتین، بچے شہید ہو گئے. اور یہ تنازع کوئی آج کی بات نہیں ہے، عرصے دراز سے چل رہا ہے، اور اس پر متعدد پروگرامز بھی ہم کر چکے ہیں. اور آج خصوصی طور پر یہ پروگرام کیا گیا ہے جناب الطاف حسین صاحب نے جب یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں کیا کیا مشکلات آئیں لکھنے میں، اس کتاب کو پبلش کرنے میں کیا کیا مشکلات آئیں، اس کتاب کے کیا مقاصد ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے لاس اینجلس سے ایم کے چیپٹر کے چارج ہیں جناب معراج خان صاحب ہمارے درمیان میں. السلام علیکم معراج خان صاحب. جی توصیف بھائی، وعلیکم السلام. آپ کو میری کیسے آواز ہیں آ رہی میرے ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. سب سے پہلے آپ کے سننے والے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا صاحب، الطاف حسین صاحب نے پہلے اسے مقالہ لکھا، پی ڈی ایف فائل بنی، پرنٹ آؤٹ نکلے، اور بہت سارے آپ کے جو کارکنان ہیں انہوں نے پڑھا بھی، دیکھا بھی، اور سمجھا کہ کیا کیا مسئلے مسائل تھے. پوری انہوں نے ہسٹری اس میں بتائی، جو میری نظر سے کچھ چیزیں اس میں گزری. میرے خیال میں پاکستان کے پہلے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، اور اس پہ تحقیق کر کے عوام کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو اویئرنیس دی. اب یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ 3 زبانوں میں لکھی گئی، انگلش، اردو اور عربی میں. میرا صاحب، کیا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ الطاف حسین صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے زبردست کام کیا، اور مہاجر قوم کے لیے بڑا کام کیا. تو آپ تھوڑا ہمارے لسنرز کو اس بارے میں بتائیں گے کہ یہ مقالہ لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تحقیق کی انہوں نے، بڑے شب و روز اس میں گزارے، تو اس سے ہماری عوام اور پاکستانی عوام پر کیا اثرات مترتب ہوں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی توصیف بھائی، ایک بار پھر شکریہ. جی جی توصیف بھائی، ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ابھی ہمارا ایک تحریکی پروگرام ہوتا ہے بیٹھک کے نام سے، ابھی ختم ہوا ہے. وہ جی جی لائیو چل رہا تھا تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے. اس میں ہمارے 2 ذمہ داران، کنوینئر صاحب مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، اور اس میں قاسم بھائی، دونوں موجود تھے، اور ریحان عبادت بھائی ڈپٹی کنوینئر. تو اچھا. یہ وہ ساتھی ہیں جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی یہ مقالہ لکھ رہے تھے، خاص کر جی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی اور قاسم بھائی چونکہ لندن میں ہوتے ہیں. تو یہ جو مقالہ لکھ رہے تھے، تحقیق چل رہی تھی، ریسرچ چل رہی تھی، اور اس کو ایک کتابی شکل دینے سے پہلے ایک مطلب آن دی پیپر اس کو لانا تھا. تو یہ ساتھی بھائی کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے تھے. اور آپ نے جیسا کہ کہا اس کو لانے کا مقصد کیا تھا، مطلب اس کو چھاپنے کا یا اس کو لکھنے کا، جی جی تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ پہلے پی ڈی ایف کی فارم میں آیا تھا، جی جی اردو میں صرف. جی تو جی بھائی نے جس طرح سے، بھائی کی روایت رہی ہے کہ بھائی ہر فیصلہ اپنے کارکنوں سے مشورے سے کرتے ہیں. تو بھائی نے جب یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ساتھیوں کو بھیجا، تو ہم نے پڑھا اس کو. تو پھر بھائی نے اس کے اوپر اوپن ڈسکشن کیا کہ بھائی اس میں کوئی چینجز، اس میں کوئی نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. تو اسی میٹنگ کے دوران میں یہ بھائی کو ایک مشورہ دیا گیا ساتھیوں کی طرف سے، تمام اوورسیز کے اور پاکستان کے، کہ بھائی یہ آپ اس میں اور لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے یہ. تو چونکہ اب میں بھی اس لائن پہ موجود تھا، تو میں نے کوشش کری کہ میں بھی اپنا ان پٹ دوں. تو تمام میجورٹی جو تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی اس کو انگلش میں بھی ہونا چاہیے، اس کو عربک میں بھی ہونا چاہیے، اس کو اور میکسیکن، اسپینش اور پرتگیز زبانوں میں بھی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ عربک ہے، مطلب مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے یہ، اور اردو میں ترتیب دیا گیا کیونکہ ہماری قومی زبان، قائد تحریک کی قومی زبان اردو ہے، تو اس میں لکھا گیا. لیکن اس میں بعد اس میں انگلش کی ٹرانسلیشن کی گئی، اور پھر یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ میں نے اس کی عربک کی ٹرانسلیشن کروائی. اور پھر دوبارہ جب یہ ساری لینگویجز میں ترتیب دے دیا گیا، تو پھر بھائی نے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی اب اس کی کیا ہونا چاہیے، کتاب کی شکل ہونی چاہیے. تو بس تمام ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بالکل بھائی،
بہت اہم ریسرچ ہے آپ کی, دنوں رات کی محنت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ کوئی اچانک سے فیصلہ نہیں ہوا کہ جب اکتوبر 7 ہوا اس کے بعد جنگ کا ماحول جو ایک بنا بھائی کو خیال آیا. نہیں, بھائی نے, آپ نے شاید اگر تقریب دیکھی ہوگی اس کتاب کی جو اوپننگ سیرمنی تھی, انوگریشن جو تھی, تو اس میں بھائی نے ایک بڑی خاص اہم بات کی تھی کہ جب میں بچپن میں, جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد محترم کے ساتھ جب مسجد جایا کرتا تھا تو اکثر آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, میں نے بھی یہ اس تجربے سے گزرا ہوں کہ قائد تحریک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے کہ وہاں مسجدوں میں نماز کے بعد, تراویح کی نماز کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد جب خاص دعائیں کرائی جاتی ہیں تو وہاں فلسطین کے لیے ضرور دعا کرائی جاتی تھی. جی خطبے میں بھی. جی خطبے میں بھی. تو دیکھیں, اب ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمارا لیڈر پیدائشی لیڈر ہے, الطاف حسین بھائی ایک پیدائشی لیڈر ہے. مطلب کوئی آرٹیفیشل لیڈر نہیں ہے, پیدائشی لیڈر ہے. ایسے لیڈر روزانہ نہیں پیدا ہوتے. تو یہ بات تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ذہن میں اس وقت سے تھی کہ فلسطین ہے کیا, یہ آخر اس کے لیے دعائیں اتنی کرائی کی جاتی ہیں. تو دیکھیں آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد قائد تحریک کے ذہن میں وہ بات تھی اور اس پہ انہوں نے بالکل کام کیا. دنوں رات 24 گھنٹے قائد تحریک میں لگائے. اور جس طرح کے انہوں نے پورا ایک تھپڑ کا تھپڑ جس دن انوگریشن تھی دکھایا ریسرچ پیپرز کا, کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اتنے پیپرز تھے کہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے. کہ ابھی جیسے ہمارے بیٹھک کا پروگرام ختم ہوا تو قاسم بھائی نے اور مصطفیٰ عزیز عادی بھائی نے بھی بتایا کہ ہم تو رات کو 3-4 بجے چلے جاتے تھے, لیکن جب صبح آتے تھے تو ایک نئی ریسرچ کے پیپرز تیار ہوتے تھے. تو مطلب قائد تحریک نے 24 گھنٹے 7 دن اس کے اوپر لگا کر کے یہ اس کو اس شکل میں لے کر آئے. وہ 1000 پیپر وہ اس شکل میں لے کر آئے. یہ 2 پیجز ہیں, اس کی 2 اوپننگ ہیں, یہ اس طرف سے اردو اور عربک میں ہے اور اس طرف سے یہ انگلش میں ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی نے مشورہ کیا تمام ساتھیوں سے, تو پھر اس کے بعد پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھائی اس کو ہم کتاب کی شکل دیتے ہیں. کتاب کی شکل. میرا صاحب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں جو فلسطینی ہیں شہید ہو گئے, جوان ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, اور جس طرح وہاں کا ماحول ہوا ہے اس وقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے یہ کتاب لکھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس موقع پر یہ کتاب کیا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے, بالخصوص جو پاکستان اور اوورسیز میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, یا وہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اسرائیل جو ہے وہ لوگوں کو کھلم کھلا قتل کر رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں تصویر بھائی, جب امت مسلمہ کے 50 ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس تمام مسئلے کے اوپر, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, تو اس میں پھر الطاف حسین بھائی جیسا عوامی لیڈر ہی اسٹیپ ان ہوتا ہے. دیکھیں, اب ہم ایک بات کہتے ہیں بحیثیت ایک کارکن, میرا تو یہ بلیف ہے کہ الطاف حسین بھائی ہر مظلوم کے لیڈر ہیں, اور یہ بات قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنی آواز سے, اپنی تحریر سے, اپنی تقریر سے ثابت کی. اور یہ کتاب, یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہر مظلوم قوم کے لیڈر ہیں. ہر مظلوم بشمول پاکستان, دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو, قائد تحریک الطاف حسین بھائی آواز اٹھاتے ہیں. اب رہی بات یہ کتاب لکھنے کی, اور وہ بھی اس ٹائم پہ, تو دیکھیں وہی بات کہ جب 50 ممالک کے لیڈران خاموشی اختیار کیے ہوئے, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک جس کو فلسطین کی عوام بار بار پکار رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں کے لیڈران وہاں کا میڈیا بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ میڈیا پہ اسرائیل کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ صرف صہیونی طاقت کہا جاتا ہے. جب بھی نیوز میں کوئی ایسی طرح کی نیوز آتی ہے جنگ سے متعلق, تو وہاں صہیونی طاقت کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو مطلب اس طرح کی خاموشی اختیار کی ہوئی, تو ظاہر ہے پھر قائد تحریک الطاف حسین بھائی, جیسے میں نے کہا کہ وہ تو بچپن سے یہ چیز ان کے ذہن میں تھی کہ آخر یہ فلسطین معاہدہ, فلسطین کا جو مسئلہ یہ ہے کیا. تو پھر جب قائد تحریک نے اسٹیپ ان کیا اور یہ تمام ریسرچ کو ہم نے کتابی شکل دی, تو آپ اگر اس کتابوں کو پڑھیں گے تو وہ تاریخ آپ کی سمجھ میں آئے گی جو تاریخ پاکستان کیا بر صغیر میں, اور ایون آپ عربک کنٹریز بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ بک صرف اسرائیل اور پیلسٹین کانفلکٹ کے لیے نہیں لکھی گئی ہے, یہ پوری ہسٹری ہے. آپ اتنی آسان لفظوں میں ہسٹری بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو کوئی ٹین ایجر, کوئی 10 سال کا بچہ بھی پڑھے گا, چونکہ یہ تینوں لینگویج میں, انگلش, عربک اور اردو, تو اس کو بآسانی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے.
اور تو بلکہ جب میرا صاحب معذرت قطع کلامی، یہ ان طلباء کے لیے بھی بڑی اہم لگ رہی ہے کتاب کہ جو جیسے امریکہ میں بہت سارے جو بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور میں اور دوسرے ممالک میں بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پاکستانی پڑھ رہے ہیں، جب ان کو کالمز وغیرہ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اگر وہ صحافت میں آنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ان کو کبھی کبھار ایسے ٹاپک بھی دے دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک مشل راہ ہے یہ کتاب، کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ کبھی کہاں سے پرابلم شروع ہوئی، کب انسان کا وجود آیا، کب کیا ہوا، کب کس نے وہاں پر حملہ کیا، کب کس نے وہ جگہ فتح کی، اس کے بعد کیا ہوا، وہ پوری تفصیلات اس میں دے گی. تو میں طلباء سے کہوں گا کہ ضرور اگر اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنا ہے، اور کہیں آپ کو کسی جگہ بیٹھ کے بات کرنی ہے، کسی بھی جگہ، یہاں پر ٹی ویز کے شوز بھی ہوتے ہیں بچوں کے، تو اس میں بھی اگر یہ اپنا مدعا بیان کرنا ہو تو وہ تفصیلات فراہم ہو جاتی ہیں اس کتاب کے تھرو ان کو. میرا صاحب ایک اور بڑا، کیونکہ دیکھیں میں یہ ایک پروگرام کرتا ہوں، بڑی مشکلات بھی آتی ہیں اس میں، پروگرام کے شروع میں ٹیکنیکل وجوہات بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھار اپڈیٹس آ جاتی ہیں، کبھی کچھ آتے ہیں، ہمارا ڈیلے ہو جاتی ہیں چیزیں. یقیناً اس کتاب کو لکھنے میں اور تحقیق کرنے میں بھی بڑی مشکلات آئی ہوں گی الطاف حسین صاحب کو، اور آپ کو جب یہ کتاب آپ نے یقیناً جب اس کو پبلش کرنے کے لیے کہا ہوگا، اس کو ایک سارے صفحات کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ نے جب یہ سوچا ہوگا، تو یقیناً اس کو کتاب کی جب شکل دے رہے ہوں گے تو یقیناً بہت ساری مشکلات، وہ مشکلات بتائیں کہ وہ کیا آئی ہیں آپ لوگوں کو. جی جی تصویر، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا جو پریویس آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو بالکل جی یہ ایک ریسرچ پیپر ہے بیسکلی. اور اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹس اپنا ریسرچ پیپر، اپنا تھیسس یا اپنا کوئی اسٹڈی سرکل میں آپ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو اگر آپ اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیے. آپ مطلب اس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں اگر آپ اس بک کو آپ اسٹارٹ کریں گے نا، تو آپ اس کا پہلا پیج ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا، تو جو ایک ڈیئر ریڈرز کے نام سے ایک میسج کے بعد قائد تحریک جو اسٹارٹ کیا ہے، وہ تاریخ فلسطین کے نام سے ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا. پھر بی سی ای کی تعریفیں ہیں، پوری ڈسکرپشن ہے اس کے. جی جی مطلب اور چوتھا جو پیراگراف ہے وہ ہے اپنا کنائی کے نام سے، کون تھے وہ. چوتھا جو ہے وہ اسرائیلیٹیز کے نام سے ہے. تو مطلب ایک ایک پیراگراف میں انہوں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے، ہسٹری بتائیے، اور اس کے بعد تو اتنا آسان، اتنا ایزی ریسرچ پیپر ہے یہ. مطلب یقین نہیں کریں گے لوگ، جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی پریس بریفنگ کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ 1000 سے اوپر پیپر تھے ان کے پاس، اور اس کو سمرائز کیا. تو اس کو اگر ہم یہ کہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو یہ اس کی مثال موجود ہے. مثال دریا موجود کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے. بند کر دیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کی مشکلات. دیکھیں مشکلات تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا اس وقت جنگ کا ماحول چل رہا ہے، خاص طور سے ہم امریکہ کے اندر رہتے ہیں، تو یہاں پر میڈیا آپ دیکھ لیں، ویسٹرن میڈیا دیکھ لیں، آپ یہاں کے نیوز پیپرز دیکھ لیں، جہاں پر بھی دیکھ لیں، جس طرح کی سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کو ملتی ہے. تو اس زمن میں جب آپ ابھی جیسے ریحان عبادت بھائی نے ایک بات بتائی بیٹھک کے اندر، کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب ایک ٹویٹ بھی کرتے تھے نا اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، تو ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا تھا، ان کو بھی بلاک کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو کتاب ہے. تو جب ہم نے جب اس کی ذمہ داری لی کہ ہاں بھائی اس کو بھی کتاب کی شکل میں دینا ہے، تو پرسنلی میں نے امریکہ میں ایک بڑے مشہور پبلشر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جی جی ان کے کوئی مسئلہ. 2 جی نام جی آتے ہیں. فرسٹ لیٹر ان کا بی سے، اور سیکنڈ جو ان کا نام ہے این سے آتا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جی میں جی کن کی بات کر رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے بڑے بھائی صاحب یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے 2 کتابیں اسی پبلشر سے اپنی لکھوائی تھی. اچھا تو اچھا. انہوں نے مجھے تمام انفارمیشن دے دی تھی کہ کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. تو جب ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے پھر سب سے پہلے میں نے ان کو یہی بتایا کہ بھئی یہ انگلش میں لکھی گئی ہے، اس کے ترجمے کیے گئے 2 لینگویجز میں. تو جب ان کو میں نے پی ڈی ایف فائل بھیجی تو ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے مطلب آئی مین دے ہیو اے رائٹ ٹو ریفیوز دا سروس ٹو اینی ون، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہر اسٹور کے اندر لکھا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا اس کو انکار کرنے کا، انہوں نے پرائز کے ذریعے، پرائز اتنے ہائی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا یہ کرنا نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد میں نے پھر پاکستان میں ٹرائی کی، 2 پبلشر سے، تو وہاں پر بھی جب نام آیا اچھا اسرائیل اور فلسطین، اور جس طرح کی پاکستان میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر، تو وہاں سے بھی انکار آیا. تو آمین کافی ہرڈلز آئے اس کو چھپوانے میں، لیکن الحمدللہ ایک پبلشر ملے ہمیں، اور انہوں نے ہمت کی، ان سے بات کی، اور پھر فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے فیصلہ کی کہ نہیں مہراج بھائی ہم چھاپ دیں گے. اور انہوں نے چھاپا. پھر اس کے بعد فائنینس کے بڑے ایشو آئے، آپ کو پتہ ہے تحریک اس وقت جی جس جی طرح کے مالی حالات سے گزر رہی ہے،
تو فائنینس کے حوالے سے کافی مشکلات آئیں، لیکن الحمدللہ جب آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں نا، ہمارا لیڈر، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر الطاف حسین بھائی کی جو سیاست کا محور ہے نا، وہ ہے حق اور سچ. تو جب آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ ہرڈلس تو آتے ہیں، لیکن اینڈ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ منزل آپ کو ضرور ملے گی. تو یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری فکر ہے، یہی ہمارے قائد نے ہم کو فلسفہ دیا ہے کہ سچ پہ رہو، حق پہ رہو، انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی. تو جی منزل ہمیں ضرور ملی، اور آج یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. موجود ہے. میرا صاحب آپ نے فائنینسنگ کی بھی بات کی، مشکلات کی بھی بات کی کہ کس طرح، لیکن اس کو چھاپنے میں مشکلات ان کو کیا آ رہی تھی کہ یہ فلسطین پر ہے اس لیے، یا الطاف حسین صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ہیں، قائد ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی تھیں، یا یہ اس تنازع پہ کوئی بات سننا پسند نہیں کر رہا تھا آج؟ کیونکہ امریکہ جیسے ملک کے اندر، اور میں یہ دوسرے ممالک انگلینڈ وغیرہ میں بھی میں نے سننے میں آیا کہ وہاں پر بھی پرابلم ہو رہی تھی کہ لوگ چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ بڑا اہم سوال ہے. جی جی توصیف بھائی، ہرڈل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کے اندر اگر آپ یہ بک پبلش کرنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ خالی اردو اور عربک میں نہیں، انگلش میں بھی ہے، تو ظاہر اس کو اگر کوئی پڑھے گا تو وہ، لیکن میں آپ کو ایک بڑی کلیئر کٹ بات بتاؤں جی جی کہ یہ بک نہ تو پرو پیلسٹینین ہے، نہ یہ پرو اسرائیل ہے. جی یہ بک جو بھائی نے ریسرچ کی ہے اس بک کے اوپر، وہ بہت ہی، مطلب آپ اس میں کہیں باعث پن نہیں دیکھیں گے، آپ اس میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ بھائی کا جھکاؤ فلسطین کی طرف زیادہ ہے یا اسرائیل کی طرف زیادہ ہے. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، اور ریسرچ بھی وہ ریسرچ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا. مطلب ایک بہت ہی بیلنسڈ ریسرچ پیپر ہے. آپ کو کہیں سے جھلک نہیں نظر آئے گی کہ یہ پرو پیلسٹینین ہے یا پرو اسرائیلی ہے. تو اب یہی بات ہے کہ جب آپ اس کو بک کی شکل میں لے کر آئیں گے، پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا نا. تو چونکہ کچھ پبلشرز اب جیسے انہوں نے پڑھی تو نہیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، ایک بہت بڑا پبلشر ہے یہاں پر جن کا بی اور این سے نام آتا ہے، تو انہوں نے یقیناً پڑھی بھی نہیں، لیکن جب انہوں نے الطاف حسین born in Pakistan, coming in Urdu, in Arabic, I mean these kind of things, وہ آپ کو ایک کلک کر دیتی ہیں کہ نہیں یار اس میں کچھ ہوگا، حالانکہ آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے. آپ پڑھی پڑھیں ہوئی ہے. تو صحیح، آپ دیکھیں گے اس میں کہ آپ اس میں کہیں سے بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھائی کا جھکاؤ کسی بھی ان دونوں قوم کی طرف ہے. یا ایک اس میں ایم ریسرچ کیو ایم پیپر کا کوئی ذکر ہے، یا ایم کیو ایم کے نہیں، کارکنان کا سیاست سے تو کوئی نہیں سیاست نہیں سے نہیں تعلق بھی نہیں، اس کے باوجود منع کر بالکل دیا بھی گیا. نہیں، جی بالکل بھی نہیں. جی دیکھیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب بھی اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں نا، جی جی تو اس میں تحریک کی چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے تعلیم آتی ہے. تعلیمات. ہمیں تعلیم دیتے ہیں قائد تحریک. اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی فخر سے کہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو کارکن ہے نا، بہت پڑھا لکھا کارکن ہے، بہت سمجھدار کارکن ہے. ہم وہ کارکن نہیں ہے جو ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں، یا 500 روپے ہماری جیب میں کوئی رکھ دیتا ہم ووٹ دیتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ سمجھ اور یہ بوجھ جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہمارے لیڈر نے دی ہم کو. تو جو اسٹڈی سرکلز میں سیاست کے اوپر، ایم کیو ایم کے اوپر بات نہیں کرتے، ایک عام تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں، تو بک میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بک کے اوپر تو کوئی آپ کو اس میں سیاست نظر نہیں آئے گی. ایون کہ ایم کیو ایم کی تو سیاست دور کی بات، آپ کو میں نے بالکل. جیسے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے لحاظ سے بھی بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی بیلنسڈ ریسرچ ہے. آپ پڑھیے، یو گونا بی امیزڈ. میرا صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں یقیناً جہالت تو ہے، سگنیچر کرنے والے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے پڑھا لکھا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو پڑھے لکھے ہیں، یا وہ اپنے لوگوں کو بھی یقیناً بتاتے ہیں بہت سارے پوائنٹس کہ یار اس میں ایک بڑی کام کی بات تھی، کیونکہ اگر آپ 10 لائنیں پڑھیں تو 2 الفاظ تو کم از کم ذہن میں رہ ہی جاتے ہیں. ایک عام آدمی کے اوپر اس کتاب کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کتابیں تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، اس کتاب کا کیا اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں عام آدمی کی اگر آپ بات کریں تو عام آدمی کو جو پاکستان میں سیاست جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ جی جی صرف فلسطین کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے کہ فلسطین کیا تھا، فلسطین کیسے ہمارے وجود میں آیا، فلسطین کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، فلسطین کے لوگ یہ، فلسطین کے لوگ وہ، فلسطین کے لوگ وہ. آپ کو اسرائیل کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، انفارچونیٹلی. دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ کی، تو ہم دونوں قوموں کا نام لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیلسٹین کانفلکٹ ہے، اسرائیل اور پیلسٹین کانفلکٹ ہے. تو آپ کو دونوں قوموں کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی تاریخ کیا رہی ہے، اسرائیل کی قوم کی کیا تاریخ رہی ہے. میں آج کی بات نہیں کرتا، آج جو وہاں پہ طبقہ جو حکمرانی کر رہا ہے، رائٹ ونگ والے، وہ تمام زائنسٹ ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے. وہ اسرائیلی نہیں ہے، وہ جیو نہیں ہے. تو جیو کی اسرائیل جیسے ایک، اب میں آپ کو جیسے اس کے پیراگراف کے بارے میں بتا رہا تھا، تو جیسے بھائی نے یہ اسرائیلیٹیز کے اگر آپ کے اس پہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اگر یہ پیراگراف دیکھیں
یہ پیراگراف، اس کا جو چوتھا پیراگراف ہے، تو ہوں، اس میں بھائی نے اسرائیل سے مراد قدیم عبرانی لوگ، ہیبریو پیپل. ہیبرو، جی جی، اب لوگ ہمارے پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سے مراد اسرائیلی نہیں. ہوں، بھائی نے اس میں لکھا ہے اسرائیل سے مراد قدیم عبرانی لوگ ہیبریو پیپل ہیں جو کتاب مقدس بائبل کے مطابق حضرت یعقوب کی اولاد ہے. اب یہ ہسٹری ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی نہیں پڑھائی جاتی. ہوں، یہ ہسٹری جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ کو اصل کہانی پتہ چلے گی کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے اور پاکستان میں ہم کو کیا تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، تو آف کورس آپ کے ذہن پہ اثر پڑے گا. عام آدمی کی ذہن میں اثر پڑے گا کہ آخر میں یہ کانفلکٹ ہے کیا، اسرائیلی کون ہے، فلسطینی کون ہے، یہ کس طرح سے اسرائیل معرض وجود میں آیا. ہمیں تو ون سائڈ اسٹوری پڑھائی جا رہی ہے نا پاکستان کے اندر. تو ڈیفینیٹلی عام آدمی جب پڑھے گا تو وہ بھی بیلنس ہو کے سوچے گا. ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہ آپ، کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک جذباتی قوم ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے جو مذہب کے چورن ڈفرنٹ ڈفرنٹ فلیورز میں ہم کو کھلائے گئے ہیں، تو ان کا اثر تو رہتا ہے. لیکن پڑھا لکھا ہونے کے لیے، ایک سمجھدار ایک باشعور آدمی ہونے کے لیے آپ دونوں طرف کی بات سنتے ہیں، دونوں پارٹیز کی بات سنتے ہیں. جی جی، تو یہ اسی کا نچوڑ ہے. تو یہ ضرور اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ کے مطلب وہ ہسٹری آپ پڑھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. جی بہت شکریہ. میرا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے یہ کتاب لکھی گئی اور بڑی معلومات ہے اس کتاب کے اندر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو مزید فیم ملے گا. میں اپنی بات ہی کہوں گا کہ کیا آپ نے اس کو MP3 پر بھی کنورٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گاڑی میں پلے کر لیا، رات کو سو رہے ہیں تو کان میں ایئر پاٹ لگا کے سن لیا، مختلف کھانا کھا رہے ہیں سن لیا، مختلف لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس کو MP3 پہ بھی لے کر آئیں تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیم ملے گا اس میں؟ جی بالکل آصف بھائی، اس کو ابھی اس کی جو ویب سائٹ ہے ہماری MKM کی، اس کا میں آپ کو ایڈریس بھی ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. اس کے آپ دیکھیں تمام معلومات بشمول تحریک کے حوالے سے بھی تمام معلومات اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس میں ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی موجود ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی ریپیٹ کر دوں گا. جی تو جی یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے PDF فارم میں. جی انشاءاللہ جی ہماری IT کی ٹیم ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس کو ہم کوشش MP3 کریں اس کو MP3 میں لے کر آئیں، بالکل، تاکہ لوگ، چونکہ ظاہر ہے ہر کسی کے پاس PDF پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کان میں ایئر پوڈ لگا کر کے آپ سنتے ہوئے چلے جائیں. بالکل یہ آپ کی طرف سے ایک میں سمجھوں گا ایک آئیڈیا بھی بہت چاہیے، اور اس جی کو جی بالکل امپلیمنٹ کریں گے. MP3 میں لانے کے لیے ہماری بڑی ایکٹیو ویب سائٹ ہے، اور ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے بڑی ماشاءاللہ سے بہت ہی محنت کے ساتھ کام کرتی ہے. تو بالکل اس کو MP3 میں لے کر آئیں گے. اور جہاں تک اس کو پڑھنے کی بات ہے، جو PDF میں پڑھنا چاہے وہ PDF میں پڑھ سکتا ہے، PDF میں پڑھ اور سکتے ہیں. جو جی اس کو کتاب کی شکل دینا چاہتا ہے تو بالکل صاحب استطاعت لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اگر وہ اس کتاب کو چھپانا چاہیں تو وہ اس کتاب کو بالکل چھپا سکتے ہیں. بھائی نے جی تمام کارکنان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے فری ہینڈ کہ دیا. جس کی جو استطاعت ہے وہ اس کے حساب سے اس کتاب کو چھپوائے. اور اب ہمارا پروگرام یہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیں قائد طریق الطاف حسین بھائی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو مستقل کانٹیکٹ میں رہتے تھے ساتھیوں کے ساتھ. تو میری بھی ایک دو دفعہ جب قائد طریق الطاف حسین بھائی سے بات ہوئی اس متعلق، تو بھائی نے ایک پروگرام دیا تھا مجھے بھی کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو یونیورسٹیز کی لائبریریز جو ہیں اس میں ضرور رکھوائیں گے امریکہ کے اندر. زبردست، یہ تو بہت تو وہ اچھا ہے کیونکہ 32 لوگوں کو لائبریریز اویئرنیس نکالی ہیں. مزید ہوگی. جی جی بالکل 32 طلباء کے لائبریریز وہ لیے. نکالیں. یہ بالکل میں بالکل. کہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں میں اپنے گھر کی بات کروں کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ کالج میں بھی نہیں آیا، ابھی ہائی اسکول میں ہی ہے، تو اس کو روزانہ تقریباً 3 ریسرچ پیپر لکھنے پڑتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. تو یقیناً یہ بچوں کے لیے ایک رہنمائی، اور وہ بچوں سے کبھی کبھار یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں مختلف ہسٹری کے متعلق کہ ٹیپو سلطان کون تھے، فلاں کون تھے، تو یہ بھی ذکر آئے گا کہ یہ کیوں نہیں آئے گا. یہ تو ایک جغرافیہ میں موجود ہے کنٹریز دونوں. تو بہرحال ایک اہم اور سوال آپ سے کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے تحقیق کی اور بڑی ریسرچ یہ کرنے کے بعد پہلے انہوں نے مقالہ لکھا سے PDF فائل میں کیا، اور آپ نے بتایا ہزاروں پیپرز ہوتے تھے، پھر اسے کتابی شکل دی گئی. تو الطاف حسین صاحب کی بھی کسی نے کوئی ہیلپ کی اس میں ریسرچ میں، یا یہ ان کی خود کی ریسرچ ہے، کسی نے ان کے ساتھ تعاون کیا یا نہیں کیا، یا کارکنان دن رات ان کے ساتھ کارکن جو تھے ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے؟ جی توصیف بھائی، آپ یا کوئی اگر ہسٹورین جیسے ہوتے ہیں، تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ہسٹورین ہیں جنہیں ہسٹری کا کافی پتہ ہوتا ہے. جی دیکھیں توصیف بھائی، ہم ایک ورڈ بڑا بولتے ہیں کہ میں عقل کل نہیں ہوں. جی جی لیکن اگر یہ ہم ورڈ روزانہ میں سیکھتے ہیں. جی جی بالکل آپ ہر ایج میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، جی جی لیکن یہاں میں یہ چیز بڑا سینہ ٹھوک کے بول سکتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی عقل کل ہے.
آپ ان سے کسی بھی ٹاپک پر بات کر لیجیے، آپ مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، جس طرح کا بھی ٹاپک ہو، آپ اس پہ ان سے بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کو مطمئن نہ کریں تو آپ پھر مجھے بولیے گا، کیونکہ دیکھیے ہماری میں معذرت میں وہ طلباء جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو وہ لوگ جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو سیاست میں آلریڈی ہیں، سیاست کی سمجھ، بڑی اہم بات کہہ دی انہوں نے کہ آپ کو اگر کچھ بننا ہے نا تو ان ساری چیزوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا کہ آپ بالکل دینی اس کے اوپر بھی بات کر سکیں، کیونکہ آپ ایک بالکل لیڈر بننے جا رہے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے یا کسی فلاحی ادارے کے کچھ بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. بالکل بالکل جی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اگر ماضی کی بات کریں تو قائد طریق الطاف حسین بھائی نے پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں ان کو کئی بار چیلنج کیا کہ آئیے مجھ سے مناظرہ کیجیے، کبھی کوئی نہیں آیا، کبھی کوئی نہیں آیا، کیونکہ جس طرح کی بات ہم کو بچپن میں مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے نا، وہ باتیں اگر وہ آپ عام آدمی، اب چھوٹی سی ایک مثال ہے، چھوٹی سی ایک مثال ہے، آپ پاکستان میں مولوی کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہے، وہ آپ کو کیا بولے گا؟ وہ کہے گا وہ استغفر اللہ، 17 رکعتیں ہوتی ہیں، پوری 17 رکعتیں پڑھنی ہے تم نے. سر اگر آپ یہی بات کسی اچھے عالم کے پاس، جس کو سمجھ بوجھ ہو اصل میں، اور جو عالم ہو واقعی میں، اور جس کو عوام کا بھی درد ہو اور آسان دین سکھانا جانتا ہو، تو وہ بولے گا آپ 4 3 2، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھ کے عشاء کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی. ہمارا پاکستانی مولوی یہ نہیں سکھاتا. تو میں وہی بات کہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے دین میں بھی، اگر دین پہ اگر آپ ان سے بحث کریں نا تو بڑا آسان دین سمجھاتے ہیں. دین پہ اگر آپ بحث کرتے ہیں نا، اگر ہمارا کوئی اسٹڈی سرکل دین کے حوالے سے ہو رہا ہے، کسی آیت کے حوالے سے ہو رہا ہے، یا کسی واقعے کے حوالے سے ہو رہا ہے جس کا تعلق دین سے ہے، بڑے آسان الفاظوں میں سکھاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ دین تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. تو وہی بات کہ اس میں اب چونکہ یہ کتاب تینوں لینگویجز میں موجود ہے، تینوں لینگویجز، تو یہ ہم نے چیز دیکھ کر ہی مطلب 3 لینگویج میں لے کر آئے کہ اسٹوڈنٹس چاہے وہ عربک ہوں. اب یہ فلسطین کا کوئی باشندہ اگر یہاں گھوم رہا ہوگا، میں ہاتھ میں اس کی کتاب دوں گا. لاسٹ جمعے میں نے یہ 2 کتابیں ایک فلسطین کو دی، میں نے اس کو پڑھو، میں نے اس کو پڑھو، یہ عربک میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اچھا اتفاق کی بات تھی کہ وہ اردو بھی جانتا تھا، لیکن اس نے بولا عربک میں زبردست، میں پڑھوں گا. تو یہ تو انگلش از اے یونیورسل لینگویج، اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، اور عربک یہ کانفلکٹ ہے. تو یہ بڑی اہم تینوں لینگویجز ہیں جس میں یہ کتاب آئی ہے. تو بالکل یہ اسٹوڈنٹس کو بہت ہیلپ کرے گی ان کے ریسرچ میں، ان کے تمام اسٹڈی سرکلز میں. سرکل میں. اور بالکل میرا صاحب کیا کہیں گے کہ یہ بک کس طرح لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ امیزون کے تھرو یا کوئی اور آن لائن ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں؟ اس کی کوئی قیمت ہے، فری ہے، یا بتائیں اس بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے جی، لسنرس کو. جی میں اس کا آپ کو ویب پیج کی انفارمیشن دے دیتا ہوں. ایم جی کیو کا ہمارا جو ویب پیج ہے، ویب سائٹ جو ہے ہماری، اس میں یہ موجود ہے کتاب. یہ اس کا ہماری جو ایم کیو ایم کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس ہے www.mqm.org. یہ جی ہماری ویب سائٹ ہے، میں ریپیٹ کروں گا، www.mqm.org. آپ جی. اس ویب سائٹ پہ جائیے، آپ کو PDF فارم میں موجود ملے گی وہاں پر. یہ آپ پڑھیے اس کتاب کو لکھے. اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا، کہ کس پہ تھا؟ کتاب خریدنا کوئی چاہے تو جی، یہ امیزون وغیرہ پر دیکھیں اویلیبل ہے یا کوئی اور ویب بالکل سائٹس وغیرہ؟ اس جی کو ابھی پروگرام ہے کہ کیونکہ امیزون پہ ڈالنے سے پہلے آپ کو امیزون کا سیلر اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، اور اچھا. امیزون، جی ہاں، امیزون کے لیے کافی ریسٹرکشنز ہیں. تو اب میں اگر اپنی بات کروں تو میں کوشش ہے میری کہ میں کسی کے آلریڈی اگر کسی کا اس طرح کا اکاؤنٹ ہے بک کا، تو میں اس پہ کوشش کروں ڈالنے کی. نہیں تو سیلر اکاؤنٹ میں آلریڈی کھول، آئیڈیا ہے مجھے کس طرح کھلتا ہے. تو انشاءاللہ سیلر اکاؤنٹ کھول کے ہم اس کے اوپر بھی یہ کتاب ڈالیں گے. قیمت ابھی ڈیسائیڈ نہیں کریے، کیونکہ جس طرح کے مالی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کتاب کو چھپانے میں ہم کو جس طرح کی مشکلات مالی آئیں، تو کوشش یہ ہے کہ نہ قیمت زیادہ ہو اور نہ قیمت اتنی کم ہو کہ اس کا خرچہ بھی پورا نہ نکل سکے. تو قیمت بالکل معتدل ہوگی انشاءاللہ، ایسی ہوگی افورڈیبل ہوگی. اور وہ جو بھی قیمت ہوگی وہ انشاءاللہ جس طرح کی ہماری مالی مشکلات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو کراچی میں جو ہمارے شہید لاپتہ اور اسیر کارکنان ہیں، ان کی فیملیز کو بھی ہر مہینے وظیفہ جاتا ہے، ان کو بھی ان کی مدد ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انہی میں یوز ہوں گی. تو انشاءاللہ اس کی کتاب بڑی ہم ریزنیبل رکھیں گے، اور جو بھی اس کا پرائز ہوگا وہ تمام اس میں جو بھی ہدیہ ہوگا اس کا اسی فنڈ میں جائے گا کہ ان کی قائد تحریک کا جو ایک شروع دن سے ایک فیصلہ رہا ہے کہ
शहीदों की फैमिलीज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, 80 लापता कारकुनों की फैमिलीज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये मतलब इस पे आप ये देखें कि कायदे तारिक अल्ताफ हुसैन भाई ने अपनी सिक्योरिटी हटा दी थी, अपनी जी। पर्सनल सिक्योरिटी हटा दी थी कि खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फैमिलीज को पहले, मेरी सिक्योरिटी बात है। तो हम इस हद तक जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे एक रीजनेबल कीमत होगी, और जो भी कीमत हम इसकी कलेक्ट करेंगे वो इंशाल्लाह इसी उसमें यूज होगी। बहुत शुक्रिया मिराज खान साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर, आप इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें मजीद। जी। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम को, बिलखुसूस उन तमाम मजलूम कौमों को जो इस वक्त पाकिस्तान में रहती हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, जो हम रहते हैं भला से यूएसए के अंदर है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में, लेकिन हमारा दिल तो पाकिस्तान है। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप तमाम पाकिस्तान की आवाम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की फिक्री नशिस्तों को सुनिए, उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनके ट्वीट्स को सुनिए, उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुनिए, उन तमाम मैसेजेस को जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई आप लोगों को देना चाहते हैं, जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को नहीं जानते, या जो टीनेजर्स हैं, जो मिलीनियल्स हैं, खासतौर से वो, आप देखिए, आपको मैं ये एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आपको ऐसा अवामी लीडर कहीं नहीं मिलेगा। जी। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में अगर आप उठा के देखें, तो अवामी लीडर, इसका सबूत देखें। मैं आपको हम मतलब मुंह जबानी बात नहीं कर रहे, हम सबूत, हम नारा लगाते हैं ना कि मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, ये सबूत है। फलस्तीन की मजलूम आवाम का भी साथी है अल्ताफ हुसैन। बस जी। इतना कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मिराज खान साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। आपको हम माजी में भी ज़हमत दे चुके हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद मालूमात आपसे लेंगे और आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह। नाज़रीन, हमारे दरमियान में लॉस एंजल्स चैप्टर एमकेएम के इंचार्ज थे जनाब महराज ख़ान साहब। उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किताब लिखी है फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े पर, आप यकीनन पढ़ें। ख़ास तौर पर उन तलबा को मैं ज़रूरी अपने प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज दूंगा कि अगर आप किसी भी बहस से मोबाइल से में बैठते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कभी आपको टीवी पर बुलाया जाता है बात करने, यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, फ़लस्तीनी कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें तो कहीं बैठ के आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है। जब तक आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप बात किस तरह कर सकते हैं। तो यकीनन ये किताब आपके जहन को भी खोल सकती है, ये आपकी सलाहियतों को भी उजागर करेगी। ये किताब आपको 4 लोगों में बात करने की जो सलाहियतें हैं आपके पास, उसको मज़ीद उजागर करेगी। तो सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। एवरी संडे आपकी खिदमत में तौसीफ़ सिद्दीकी 1 बजे हाजिर होते हैं। अगले संडे को आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक अहम शख्सियत को लेके, और एक अहम गुफ्तगू पर गुफ्तगू करेंगे। सुनना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।